अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। मरियम नवाज ने इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा फौरन फंडिंग में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने इमरान खान के चेहरे से नकाब खींच लिया। लाहौर में मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के रिमार्क से कौम का दिमाग चकरा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई के 26 अकाउंट्स थे। फौरन फंडिंग केस को चलने से रोका गया। फंडिंग केस में 7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तलाशी आपने दी नहीं, जबरदस्ती तलाशी ली गई। फौरन फंडिंग केस की रिपोर्ट पर ईसीपी पर दबाव डाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने झूठ बोला, हक़ाइक़ छुपाए। आपको फरार होने का मौका नहीं मिलेगा। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। ईसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म की होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, इमरान खान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है। इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया। आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने। आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं। अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए, 7 साल से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। आपने तलाशी दी तो नहीं, जबरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। मरियम नवाज ने सवाल किया मेरी और परवेज रशीद की जाती गुफ्तगू को टेप क्यों किया गया। पहले इस बात की माजरत की जाए। क्यों जाती गुफ्तगू टेप की गई? पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी। पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने कसरते राय से आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। नुमाइंदा न्यूज़ वन नीलम अरशद से इस बारे में बात करेंगे। नीलम अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि टाई मुकाबले के बाद जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। पाकिस्तान की आलादिया में जजेस के तकर्रुर के जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश कर दी है। मुल्क भर के वकला ने जुडिशल कमीशन में जस्टिस आयशा मलिक के मामले पर बहस के दौरान अदालतों को बाइकआउट कर रखा है। ताहम आज होने वाला जो इजलास था वो जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक इनका जो नाम है जस्टिस आयशा मलिक का वो सिफारिश कर दी गई है जज लाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पहली दफा ऐसा होगा कि किसी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाएगा। तमाम जो सिफारिश है वो कर दी गई है और जुडिशल कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजीज तकर्री को भेज दिया है। एहतजाज करने वाले वकला ने ये मौक़िफ़ बताया था कि लाहौर से किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट लाते हुए सीनियोरिटी के असूल को मुकद्दम रखा जाए। ताहम अब जो आज होने वाला इजलास है उसमें ये फैसला किया गया है। कमीशन इजलास के बारे में बता रही थी नीलम अरशद, आपका शुक्रिया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर खुसूसी बातचीत की गई। सिपह सालार का कहना था कि पाकिस्तान ब्रादर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया। कहा आर्मी तवज्जो से अफगानिस्तान में किसी इंसानी बहरान से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। राय के मुताबिक इजलास में जनरल सेक्रेटरी असद उमर और पार्टी सदूर शरीक है। इजलास में पीटीआई के आइन और इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ बात मौसम की करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी है। कराची के मौसम ने भी फिर से अंगड़ाई ले ली है। बादलों ने शहर कायद पर फिर से बरसने की तैयारी कर ली। फिजाओं पर काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने भी शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला
کل تک وقفے سے جاری رہے گا. شہر میں مغربی ہواؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. ادھر انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کر لی ہے. بلدیاتی عملے کو الرٹ کر دیا گیا ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کو لیے چلیں گے لاہور, جہاں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. To the party's founder Shaheed Zulfikar Ali Bhutto on his 94th anniversary. It urged the Honorable Supreme Court of Pakistan to take up the presidential reference filed before it in 2011 to revisit the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. ہمارا کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو ملک کے صورتحال ہے, اس وقت جو ملک جس پوزیشن میں ہے, وہ یہ جو سفر ہے وہ اس دن سے شروع ہوا تھا, اس فیصلے سے شروع ہوا تھا, اس عدالتی قتل سے شروع ہوا تھا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے یہ داغ آپ اپنے آپ سے دھوئے. یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے, پاکستان کی عدالت کو ہمیں انصاف دینا چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانا چاہیے. پورے پاکستان کو, پورا پاکستان اس فیصلے کے منتظر ہے. Discussing threadbare the overall political situation in the country, the Pakistan Central Executive Committee condemned and held the government responsible for its utter failure in addressing the issues facing the people. In particular, it condemned the mini budget presented before the National Assembly and Senate of Pakistan. تاریخی جو مہنگائی اس وقت میں پاکستان میں ہے, جو ایگریکلچرل کرائسس اس حکومت نے پیدا کیا ہے, جس کرائسس میں اس ملک کے کسان ہاری کو ڈالا گیا ہے, اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. جو گیس کا کرائسس ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں. جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس حکومت نے اس ملک پہ نافذ کیا ہے, اس کا ہم مزاحمت کر رہے ہیں. اور دن بدن جو بڑھتی ہوئے انتہا پسندی, دہشت گردی کے واقعے ہیں, ان کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. The CEC expressed grave concern over the state's surrender before the militants, as is evident from the secret talks which were held behind the back of Parliament. It is said that the party will not accept any secret deal or any secret surrender before militants. It also expressed deep concerns over the situation in Afghanistan and its impact and fallout in Pakistan. The Central Executive Committee expressed grave concern over the Rico Deek fiasco and the reports of secret handing it over to some entities without consultation with the people of Balochistan and the legitimate stakeholders. It demanded the government to come out clean on it and lay bare all facts before the Provincial Assembly of Balochistan and before the National Assembly of Pakistan. The CEC felt that the merger project of the ex-tribal districts, جو سابق ہمارے قبائلی علاقے ہیں, جن کی مرجر کا جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈ کی تھی, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھٹکھٹائی تھی کہ یہ ہمارا ٹرائبل ڈسٹرکٹس کا مرجر ہونا چاہیے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آخری منشور تھی, اس کا حصہ تھی, اور جو جدوجہد ہم اپنے دور پہ بھی لڑتے رہے, جب تک ہم قانون کی حد تک اس کو حقیقت کا روپ تو دلوا دیا تھا, مگر اس کا جو عمل درآمد ہے وہ لیکنگ ہے. اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے وہ مرجر نہیں ہوا ہے. جو وعدے سابق فاٹا کے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک سازش جاری ہے کہ اس مرجر کا نہ صرف عمل نہ کیا جائے مگر ریورس کیا جائے. تو Pakistan People's Party demands the full and proper merger of the tribal districts, the former tribal districts in Khyber Pakhtunkhwa. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party said that in view of the present government's abysmal failure in all areas,
it has become imperative to hold fresh and new, transparent, free and fair elections. This is the only solution to the current crisis. The only solutions to the problems of the people of Pakistan is democracy, democracy and more democracy. Pakistan ke awam is hukumat se nijat chahte hain. Hum saaf و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. It is the only way forward to extradite the country from the deepening crisis. The CEC decided to set up our party's manifesto committee, also to set up our election committees and to invite applications for elections, not only to the local governments, but also to the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. The Central Executive Committee has expressed grave concern that the PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation. And we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI, to put to rest the people's apprehensions. We have called on our legal team of the Pakistan People's Party to threadbare go through the Election Commission's report and suggest a legal strategy going forward in lieu of the foreign funding scandal. The Central Executive Committee has decided to mount a vigorous legal challenge through the courts to the EVM bill, the legislation surrendering the economic sovereignty of Pakistan. ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا کیا گیا ہے. عالمی اداروں کے سامنے ہم جھک چکے ہیں, اور جو یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ پابندیاں لگائے جا رہے ہیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF سے جواب دے تو ہوں گے, مگر نہ ہمارا پارلیمان کا اور نہ ہمارا جوڈیشل نظام کے جواب دہ ہوں گے. اس کا ہم لیگل چیلنج پہ کام کر رہے ہیں. جو اسٹے آرڈر سندھ حکومت کا منیمم ویج رکھا گیا تھا 25,000 روپیز, سندھ ہائی کورٹ نے جب یہ چیلنج کیا گیا تھا, سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے حق میں فیصلہ سنایا تھا. جب یہ انڈسٹریلسٹ بزنس کمیونٹی سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے, اس ملک کے غریبوں کو تحفظ دلانا چاہیے, ان کا حقوق کا تحفظ دلانا چاہیے, جب وہ سپریم کورٹ کے سندھ حکومت کے یہ فیصلے کے خلاف, تو سندھ حکومت کے اس فیصلے پہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سٹے آیا, اور ہمارا 25,000 روپیز کا منیمم ویج پہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک سٹے آرڈر آیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے یہ سٹے آرڈر کو ہٹاؤ. ہمارا مطالبہ ہے صوبائی خود مختاری پہ اس قسم کی پابندی نہ لگاؤ. آپ ہمارے ان معاشی حالات میں جو چھوٹا ہی یہ تو لیونگ ویج بھی نہیں ہے, یہ منیمم ویج ہے. اس منیمم ویج کا 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا فیصلہ ہے, اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہمارا لیگل ٹیم سندھ حکومت کو بھی مدد کریں گے, اور ہمارا مطالبہ بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اپنا سٹے کو پلیز ویکیٹ کریں. جو پچھلے سیشنز میں آرڈیننسز جو جاری کیے گئے تھے مگر ایکسپائر ہوئے تھے, اس کے باوجود غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ان کو پارلیمان سے ایکسٹینڈ کرنے کی جو غیر قانونی کوشش کی گئی, اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. کچھ یہ قانون اجازت نہیں دیتا, آئین اجازت نہیں دیتا. جب ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, بیفور اٹ ایکسپائرز آپ اس کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. جب ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کا ایکسٹینڈ ہونے کا
یہ بالکل طریقہ نہیں ہے, اور اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان از انوالوڈ ان دس unfortunate, he was misguided, illegal act of parliament, and ہم اس illegal act کو challenge کریں گے. The CECs expressed concern over the internment centers first set up in the ex-tribal districts and subsequently extending them to the whole province of Pakhtunkhwa. In this connection, it urges the Honorable Supreme Court to take up early the petition against these centers pending since December 2019. The Central Executive Committee also condemned the autocracies of the Indian security forces against the people of Kashmir. It paid tribute to the valiant struggle of Kashmiri freedom fighters and urged the international community to play its role in giving the Kashmiris their inalienable right to self-determination as promised to them under the United Nations Security Council resolutions. The Central Executive Committee lauded the legal team of the Pakistan People's Party for fighting the case of 16,000 sacked employees, resulting in their reinstatement, اور جس وقت اس ظالم حکومت عوام سے روزگار چھین رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ان 16,000 خاندانوں کو بحال کروایا ہے, روزگار دلوایا ہے. تو پورا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کو شاباش بھی دے رہی تھی. The Central Executive Committee endorsed the draft of the White Paper highlighting the sheer incompetence and corruption of the selected government and appreciated the hard work done by the team in preparing یہ جو وائٹ پیپر ہے حکومت کا کارکردگی, ناکامی, نالائکی کو, کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے پیش کریں گے. جگہ جگہ اس حکومت کو ہم بے نقاب کریں گے. ہمارا تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن میں الیکشنز میں جو دھاندلی کیا تھا اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کیا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دھاندلی کے جو ثبوت ہمارے پاس ہے, جیسے آپ نے یہ فارن فنڈنگ کیس پہ اسکروٹنی رپورٹ دیا ہے, اب اس دھاندلی کے ثبوت کی بنیاد پہ اس حکومت کے جعلی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم اپنا جو احتجاج کے سلسلے ہیں جو جاری تھے, ہمارا ملک بھر میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا تھا. مہنگائی کے خلاف اس کے بعد احتجاج ہوا تھا. گیس کے بحران پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا, ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا تھا. پھر 27 دسمبر کو تاریخی اجتماع گری خدا بخش میں جمع ہوا تھا, جو نہ صرف ہمارا شہداء کو سلام کرنے آتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے اور اس حکومت کو رد کرتے ہوئے جمع ہوا تھا. اور پھر ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ اہم فیصلے کیے کہ ہم نے اب اپنا جو یہ جدوجہد ہے, ہمارا جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے, یہ اب نیا فیز میں داخل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن پہ یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے, جو عوام دشمن بجٹ ہے, جو غریب دشمن بجٹ ہے, جو عوام کی معاشی خود مختاری پہ حملہ ہے, عوام کے معاشی حقوق پہ حملہ ہے, عوام کی جیب پہ پیٹ پہ ڈاکہ ہے, اس کا ہمیں سسپیشن ہے کہ اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی بھرپور مخالفت پارلیمان کے اندر کرے گی مگر انشاءاللہ تعالی اس دن ہم اپنے سارے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں, ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں, عوام کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمان ہاؤس کے سامنے ہڑتال ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں اس وقت ایگریکلچر کرائسس ہے. ہر سیزن میں کسان کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور اس وقت جو کھاد کا کرائسس ہے
اس سے ہمارا پورا کا پورا ذرائع نظام کو، ذرائع معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور فصل ہے جو اب ہمارے جو اس ملک کے کسان ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ حکومت کا پیدا کیا گیا کرائسس ہے۔ حکومت نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ایکسیس کھاد ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ دسمبر تک ہم اس قسم کے صورتحال میں ہیں جہاں غریب لوگ بلیک مارکیٹ میں جانے پر مجبور ہے اپنا کھاد کی بندوبست کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ذرائع معیشت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ کسان ریلیز کے اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ڈویژنل لیول پہ ہمارا یہ ہڑتال کے بعد جو ہے کسانوں کے ایگریکلچر کرائسس پہ ہمارا کسان ریلیز ہوں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں، جو تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، جس طریقے سے ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس نالائق نااہل حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ایک دن بھی زیادہ اس مشکل میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے کارکن کو، پاکستان کے عوام کو کوئی مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت سے ان کو نجات دیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات جلد از جلد کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں، ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبات پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ون بائی ون سر سب سے سینئر آپ ہیں، بسم اللہ، آپ سب پہلا سوال کیجیے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس حکومت کے خلاف نکلے اتنا ہی بہتر ہے۔ پاکستان کے عوام اتنا ہی مشکل میں ہے، تاریخی مشکل میں ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ معاشی صورتحال نہیں دیکھنے پڑے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب اس حکومت کے خلاف نکلے۔ پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی، پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے، وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مارچ کیوں، ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا، اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے صاف و شفاف الیکشنز کروانے ہیں، ہم نے آپ کو معاشی حقوق دلوانے ہیں، آپ کو جمہوری حقوق دلوانی ہے، اس ملک کو پھر سے آزاد کروانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس ملک کو مشکل سے نکالا ہے، انشاءاللہ تعالی آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اس ناجائز، نالائق، نااہل حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے۔ جہاں تک اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
جہاں تک آئی ڈونٹ نو، میں نے یہ بیان نہیں سنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے استعفے کے جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹے. اب جب کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں تو ہم سے ان ایشوز پہ مشاورت نہیں کیا جاتا ہے. ان کو استعفیٰ دینا ہے نہیں دینا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری آئینی کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ ہم احتجاج کریں اور اس حکومت کے خلاف ہر وہ اختیار استعمال کرے جو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے ایک جمہوری نظام میں، اور ہم وہ جد و جہد ضرور کرنے کو تیار ہیں. آزم ملک پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا رہا ہے. خان صاحب کی سلیکشن پہ ہمارا پوزیشن کلیئر ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امپارشیلٹی ہے، نیوٹرل ہے، تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارے کے سارے ادارے نیوٹرل ہی رہے، اپنے ہی جو قانون کا اور آئین اجازت دیتی ہے وہی کردار ادا کرے. تو اگر یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے تو ہم اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا جو جد و جہد ہے اس میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو جائے گا. آپ نے بھی بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ لاہور میں رکھی گئی تھی، تو کیا وجوہات ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنی زیادہ ویک ہو گئی، یہاں سے واپس جانا پڑ گیا؟ تو ایسی کیا صورتحال یا طریقہ کار آپ لے کر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں دوبارہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو انشاءاللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا تو جو بانی قائد ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، میرے پارٹی قیادت کو شہید کیا گیا، میرے پارٹی کارکن کو شہید کیا گیا، تشدد کیا گیا، کورے مارے گئے. اسی شہر لاہور میں جب قائد عوام شہید کیا گیا تھا تو لاہور کے عوام نے، لاہور کے لوگوں نے اپنے آپ کو جلا کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا مزاحمت کی تھی. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 1986 میں واپس آئی تھی تو اسی لاہور نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو تاریخی استقبال دیا تھا جو آج تک نہ پاکستان کی تاریخ میں نہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے توڑا ہے. تو میں لاہور کے عوام، پنجاب کے عوام کی طرف میں پر امید ہوں کہ وہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جو عوام دوست حکومت تھا، جو غریب دوست حکومت تھی، وہ تو بھٹو صاحب کا دور ہو، وہ بی بی شہید کا دور ہو، وہ صدر زرداری کا دور ہو، وہ تو پیپلز پارٹی تھی. انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور بھی دیکھا ہے، میاں صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، یہ دور بھی دیکھا ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف پنجاب کے عوام کے نظریں ہیں، امیدیں ہیں. لاہور کے ایک بائی الیکشن، جبکہ میرے تنظیم کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن اتنا کم عرصے کے جد و جہد کے 5000 ووٹ سے لے کے 30,000 سے زیادہ ووٹس لاہور شہر کے ایک ہی کانسٹیٹیوئنسی سے آئے. آپ سے اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے 80 سے زیادہ جو چیئرمین ہے، لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں پنجاب کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو میں اس حکومت کے خلاف، اس معاشی بحران کے خلاف، اس جمہوری صورتحال کے خلاف میدان میں نکلا ہوں، اور میں پنجاب کے عوام سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ دیں. میں جد و جہد کروں گا، میں محنت کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی چاروں صوبوں کی زنجیر بنے گی. جگہ جگہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نظر آئے گی. ایک منٹ بھائی جان، ایک سیکنڈ پلیز. جب باری باری ہو سمجھ گئے
आपने जो इस उम्मीद का इजहार किया कि वो न्यूट्रल होंगे, उम्मीद से हटकर क्या आपको लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट आज भी न्यूट्रल है? और एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना तो सवाल है कि क्या आप आइन और कानून के ताबे हैं आज? देखो, हमारा लॉन्ग टर्म तो जिद्दोजहद यही है कि हमारा सारे इदारे अपने दायरे में रहे। हमारा लॉन्ग टर्म तो जिद्दोजहद यही है कि वो न्यूट्रल हो। हमारा उम्मीद है जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आते हैं कि ऐसे ही होगा, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम पाकिस्तान की अवाम की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम में आपको बताऊं, जहां मैं जाऊं, मैं गिलगित जाऊं, मैं कश्मीर जाऊं, मैं लिया जाऊं, मैं मुल्तान जाऊं, मैं लाहौर में घूमूं, मैं अपना घर ही खुदा बख्श में हो, वो हम इधर। और मुस्तकबिल जो है वो अब इनकी पार्टी में भी नए लोगों का है। उन लोगों का भी मुस्तकबिल नहीं है जो हाथ बांध के मरियम के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि कैसे कैसे लोग जो हैं, जो मुस्लिम लीगी कहलवाते हैं, वो किस कदर बेइज्जत करवा रहे हैं। और मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और मुस्लिम लीग को कहना चाहिए कि अपना नाम बदल लें, नवाज लीग सीधा सीधा नाम रख लें, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक ताल्लुक बहरहाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ता है। और ये जो पार्टी है ये कुछ भी हो सकती है, ये इसका मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं लगता, क्योंकि ये तो एक ख़ानदान शरीफिया की पार्टी है। और दूसरी जो पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत से भी इनका नाम जुड़ना भी मुनासिब नहीं लगता। तो दोनों पार्टियों को चाहिए कि अपना नाम जो है वो जरदारिया पार्टी और शरीफिया पार्टी रख लें, ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो। और अपने बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाते रहा करें, खुद ही जो है वो सुना करें। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफ़ा दे दें, जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। आगे चलते हैं। उम्र में बच्चे नहीं हैं वैसे, लेकिन बहरहाल अकल में अकल में भी बच्चे जो हैं वो होते हैं। उसका ताल्लुक जो है वो उम्र से नहीं होता। कई लोग जो हैं वो बूढ़े भी हो जाएं तो उनको अकल तो नहीं आती है, और आप नाना दादी बन जाएं तो भी अकल ज़रूरी तो नहीं कि आप में आ जाए। और ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इनमें जो है वो अकल नहीं है। बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो शरीफिया और जरदारिया ख़ानदान का जो एक बदकिस्मत से अरूज आया और उसके साथ जो करप्शन का अरूज आया वो अब ख़त्म हो गया, और अब पाकिस्तान एक असल रास्ते के ऊपर है इमरान खान की क़यादत में। अभी भी आपने देखा जो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब रिपोर्ट आई तो उसमें पहली बार पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स जो है, जो सियासी इंडेक्स है, वो तो अब तो पाकिस्तान के मीडिया में जिक्र भी नहीं होता कि करप्शन का। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जो इमरान खान ने एक क्लीन गवर्नमेंट यहाँ पे दी जो पाकिस्तान में अनहर्ड ऑफ थी। सोच ही कोई नहीं सकता था कि टॉप लेवल के ऊपर कभी आपकी ऐसी हुकूमत आएगी जो स्कैंडल फ्री होगी, और आज उसके ऊपर जो है वो बात नहीं होती। लिहाजा हम महंगाई वगैरह जो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात होनी भी चाहिए उसके ऊपर जो है वो बात होती है। बहरहाल अब हमें इंतज़ार है PMLN और पीपल्स पार्टी की इलेक्शन की फंडिंग का, और हम समझते हैं कि वो सामने आए ताकि लोगों को एक दफ़ा फिर ये बात की याद दहानी कराई जा सके कि किस तरह से जो 27 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस नून लीग के हबीब बैंक लिमिटेड के अकाउंट्स में दौरान स्क्रूटनी सामने आई, और भुवन दास के नाम के ऊपर 3 करोड़ रुपए की एंट्री डाली गई, और फिर हनीफ खान 4.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा कराते हैं, और फिर वो 4.5 करोड़ रुपया नवाज शरीफ वापस अपने अकाउंट में जमा करा लेते हैं। यानी नून लीग की पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, और आज ये सारा ख़ानदान जो है वो खुद बाहर बैठा है। नवाज शरीफ जो है वो कभी एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये फिर तस्लीम किया कि जो ऑडियो टेप्स हैं जिसमें वो मीडिया के लोगों को थ्रेट कर रही हैं, किसी को गालियां बक रही हैं, किसी को जो है वो तौहीन कर रही हैं, ये वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी। और अब उनके एतराफ़ के बाद मुझे लगता यही है कि इसके साथ उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती तो वो अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी जिनको उन्होंने गालियां दी। बहरहाल
یہ تو ان کی مرضی ہے. میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم نے ابھی خیبر پختونخوا میں شفاف انتخابات کروائے ہیں. ہم انشاءاللہ پنجاب میں ایک بہت ہی شفاف جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں وہ کرانے جا رہے ہیں. پنجاب میں جو اس وقت مدت ہے ان کی لوکل گورنمنٹس کی وہ مکمل ہو گئی ہے. ایڈمنسٹریٹرز نے اس کا چارج لے لیا ہے اور اب ہم جو قانون پاس کرانے کا مرحلہ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج یہ ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ وہ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کی تیاری کریں. اس ضمن میں ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی لائی جائے اور ایم این ایز کو اور منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مضحکہ خیز قسم کا ضابطہ اخلاق ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کو اپنے حلقوں میں کیمپینز نہیں چلا سکتے اور روزانہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بالکل مضحکہ خیز ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں جو ساری جو پارٹیز ہیں وہ مل کر اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کو ضابطہ اخلاق کو اثر نو ترتیب دینے کا کہیں اور تاکہ اس ضمن میں بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ اگلے اس پارٹی کا جو اگلا لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا. ہم نے مہنگائی کے لیے ایک پورا جامع جو ہے مہنگائی کے توڑ کے لیے ایک پورا جامع جو ہے وہ آج تیار کیا ہے منصوبہ وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. جو فائننس بل ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے گا. 10 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اسی اجلاس میں یہ جو بل ہے منی بل ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاس ہو جائے گا. اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ بھی اسی ضمن میں پاس ہو جائے گا جس سے ایک اسٹیبلٹی استحکام آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو اس کے آئی ایم ایف کے سائن ہونے کے بعد ایک استحکام جو ہے معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا. ڈالر کی قیمت میں استحکام آئے گا اور پاکستان کی جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے کرونا کے باوجود اتنا بڑی بلا ہے جو کہ 100 سال میں ایک بار آتی ہے اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں جو معاشی ترقی دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام معاشی اشاریے جو ہیں پاکستان کے وہ مثبت ہیں. چاہے وہ ایک گروتھ ریٹ ہو آپ اس وقت تقریباً 4.5-5% کے اوپر آپ جو توقع ہے تمام اداروں کو وہ یہ ہے کہ 4.5-5% پہ پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے جو انشاءاللہ بہت ہی ایک ہیلدی گروتھ ریٹ ہے اور اس سے پاکستان میں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مہنگائی کی کمر بھی ٹوٹے گی اور معاشی استحکام بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا. باقی جو کچھ لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ روز بروز ٹوٹ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ڈسپریشن ہے یہ آپ کو نظر آتی رہے گی. حکومت اور نہ صرف سیاسی طور کے اوپر مستحکم ہے ملک معاشی طور کے اوپر بھی مستحکم ہے اور یہی سلسلہ آگے تک چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاری کا وقت ہے اور آج کا پیغام پرائم منسٹر صاحب کا یہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام کہ آپ مقامی حکومتوں کے پنجاب میں الیکشنز کی تیاری کریں. آباد شبیر سر 2 مختصر سی چیزیں کیونکہ مریم اور بلاول کی پریس کانفرنس کے حوالے سے سر مریم نے کہا کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا نیٹ کی وجہ سے اس خطرے کا تھوڑا سا ذکر کر دیں کیا خطرہ تھا اور بلاول نے کہا کہ آپ میرے کارکن جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. تو یہ کون سے کارکنان ہیں سر یہ کون سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی جان پیسوں میں ہے اور نیب جو تھی وہ پیسے وصول کرنا چاہتی تھی تو یہ وہ طوطا ہے جس میں شریف فیملی کی جان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مریم ان پیسوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو کہ نیب وصول کرنا چاہتا ہے لیکن یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں اور ظاہر ہے کہ نواز شریف فیملی کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. اچھا سر مجھ سے 2 سوالات ہیں. مریم نواز نے آج کہا ہے کہ ویڈیو میری آڈیو لیک ہوئی جو ریکارڈنگ کی گئی ہے مجھ سے معافی مانگی جائے. ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا سر آپ نے نوٹسز کی بات کی لوگوں کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے الیکشن کے دنوں میں جب کوئی حکومتی منصوبے اور نوٹسز جاری ہوتے ہیں
کیا آپ قانون سازی آئین سازی کے لیے تیار ہیں؟ آپ بھی کوئی اقدام اٹھائیں گے یا انتظار کریں گے اپوزیشن کا؟ جو آپ کا پہلا سوال تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ معافی کا مطالبہ مریم، معافی تو مریم نواز کو مانگنی چاہیے نا، جنہوں نے ان صحافیوں کو گالیاں نکالی، جنہوں نے میڈیا کو گالیاں نکالی، اور میں سمجھتا ہوں صحافتی تنظیموں نے جو کہا ہے کہ وہ ان سے معافی مانگے، ان کا مطالبہ درست ہے، اور خصوصاً سی پی این ای نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے اوپر یقیناً ان کو، پی ایم ایل این کو ایز اے پارٹی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ پرویز رشید صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے ایک میرا خیال ہے معافی نامہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نوٹسز کی، یہ ایکچولی لا نہیں ہے، یہ ریگولیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی ایک نے بنایا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی تمام جماعتوں سے مشورہ کر کے بنایا ہے، ٹو بی فیئر ود۔ سو الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہی چونکہ اس پہ مطمئن نہیں ہیں، تو ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی الیکشن کمیشن سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ یہ قانون اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو چینج کرے۔ سر ایک تو یہ بتائیے کہ پنجاب میں آپ نے کہا کہ انتخابات کی تیاری کا ہدایت کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو کب تک متوقع ہے یہ جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔